डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फॉर्मूला लिख ले कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ई, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन ई। हमारे पास जो सी आता है ये बेसिकली कंजम्पशन है, सी इज कंजम्पशन। आप लोगों ने कंजम्पशन को देखना है कि हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो भी किसी भी स्टेट की जीडीपी को आपने देखना हो तो जीडीपी में सबसे पहले कंजम्पशन पे तवज्जो दे। किस चीज पे ज्यादा तवज्जो दे? कंजम्पशन पे ज्यादा तवज्जो दे। इसको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको सी कहते हैं। अगर एक कंट्री में कंजम्पशन ज्यादा है तो इसका मतलब है, मैंने इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, अगर कंजम्पशन ज्यादा है, ज्यादा कंजम्पशन इस चीज का नोशन है, इस चीज का नोशन है कि यहाँ पे आपकी पोटेंशियल है, इकोनॉमी अच्छी जा रही है। और सिर्फ आप लोग ये पॉइंट ना लेके, विद ड्यू रिस्पेक्ट इन पॉइंट पे सर्च करना होगा, ये सारे पॉइंट्स को लिखने से कुछ नहीं होता। मैं अगर आपको कहूँ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पाकिस्तान का कितना है, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रोसीजर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं और नेट इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और इसको मैं ये गुड्स एंड सर्विसेज को कमोडिटीज कहते हैं। क्या? कमोडिटीज। आई रिपीट, इकोनॉमिक फैक्टर्स में पहला फैक्टर जीडीपी का है। अक्सर स्टूडेंट्स जीडीपी और जीएनपी का फर्क नहीं कर सकते, आज वो भी आप लोग को समझ आ जाएगी। और जीडीपी है क्या? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जिसमें हमारे पास प्राइवेट कंजम्पशन आता है, और जब भी किसी स्टेट में कंजम्पशन ज्यादा हो तो वो इस चीज की निशानी है कि वहां पे जीडीपी ग्रोथ होगी। एंड द सेकंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी जीडीपी भी अच्छी होगी। और फिर गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट कितना परचेज करता है, एक्सपोर्ट्स आपके कितने हैं, ये आपकी जीडीपी का एक फार्मूला है। इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में जीडीपी ऐसे कहते हैं कि आपके कंट्री के इंटरनल स्फीयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारे लिख लो। पावर इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट्स है, इंडस्ट्री, सर्विसेज, जो भी मार्केट, लोकल बिजनेसेस, वो जीडीपी में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जीएनपी की, जीएनपी में अगेन वही बात आप लोग लिख ले, जीएनपी में कंजम्पशन भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा, नेट एक्सपोर्ट्स भी आएंगे। सेम है कि नहीं? सी प्लस जी प्लस एन ई, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे वो सेम है, सारे देख ले। लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन, गवर्नमेंट परचेज, नेट एक्सपोर्ट, ये तो सेम है। लेकिन एक चीज जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी करता हूँ और हाईलाइट भी करता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको आप लोग थोड़ा पढ़ ले। इसका मतलब ये है कि नेट इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, जो लोग बाहर है, जो लोग हमारे हैं, ब्रेन ड्रेन है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ये वो है कि हमारे पास जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हुआ है, वो जो पैसे बेचते हैं उनकी ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट, ये मेरे पास आ जाता है। ये वाला रेजिडेंट, जो रेजिडेंट ओवरसीज है, बाहर, वो जो पैसे बेचते हैं, माइनस, उसको माइनस करो नेट इनकम अर्न बाय फॉरेन रेजिडेंट फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पे फॉरेन है पाकिस्तान में, जो पैसे बाहर से आ रहे हैं पाकिस्तान को, उसको जीडीपी के साथ जमा करना है। जो यहाँ बाहर के लोग हैं वो अपने ममालिक को पैसे भी भेजेंगे ना, वो माइनस करो।
تو یہ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ جی این پی ہے. جی این پی کو میں اکثر کہتا ہوں سی پلس جی پلس جی ایکس پلس زیڈ. یہ ایکس پلس زیڈ کو میں دو چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ایکس پلس جی از ریلیٹڈ ٹو پلس مائنس فیکٹرز. پلس فیکٹر یہ ہے کہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں، مائنس فیکٹرز یہ ہے کہ باہر لوگ پیسے بھیج رہے ہیں. یہاں کے جو باہر لوگ ہیں، فارنرز جو پاکستان میں، وہ جو پیسے اپنے ممالک بھیجتے ہیں اس کو مائنس. سو آپ لوگوں کو جی ڈی پی جی این پی کی سمجھ آ گئی کہ جی ڈی پی ہمارے پاس کیا ہے اور جی ڈی پی کے ساتھ جی این پی کیا ہے. پھر ہمارے پاس ہے اکنامک ٹرمینالوجیز میں جو تیسرا ٹرم ہے وہ ہمارے پاس ہے کیا؟ اکنامک ٹرمینالوجی میں جو تیسرا ٹرم ہے وہ ہمارے پاس ہے اکنامک پالیسی. کیا؟ اکنامک پالیسی. اکنامک پالیسیز میں مانیٹری پالیسی آ جاتا ہے جو کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ لنک ہوگا، جو کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہوگا، جو کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ آپ کا پورا ایک ٹیکس نیٹ ہے، آپ کی کنٹری کا ٹیکسیشن فریم ورک ہے، پورے ٹیکسیشن فریم ورک کے ساتھ وہ لنک ہوگا. سو اگر اس کے ساتھ لنک ہے وہ مانیٹری پالیسی میں آئے گا، جس کو فسکل پالیسی بھی کہتے ہیں. مانیٹری پالیسی یا جس کو میں اپنے الفاظ میں فسکل پالیسی بھی کہہ سکتا ہوں، فسکل پالیسی بھی کہہ سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اکنامک پالیسیز میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ٹرم، انٹرسٹ ریٹ کا ٹرم، ٹیکسیشن کا ٹرم بہت ضروری ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے فسکل پالیسی. فسکل پالیسی اینول ہوتا ہے، یہ بات مائنڈ میں رکھو. اکنامک پالیسی آج کبھی ہو سکتا ہے، کل کبھی ہو سکتا ہے، 3 مہینے بعد والا بھی ہو سکتا ہے. فسکل پالیسی اینول ہوتا ہے جس میں ہم اینول ٹیکسیشن دیکھتے ہیں، اینول گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور ریونیو دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سپلائی سائیڈ پالیسیز ہے. سپلائی سائیڈ پالیسیز بھی لکھ لیں. پالیسیز ٹو انکریز دا پروڈکٹیو کیپیسٹی آف دا اکانومی. پروڈکٹیو کیپیسٹی، پروڈکشن کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہوگا. کہاں سے سمجھنا ہوگا؟ پالیسیز ٹو انکریز دا پروڈکٹیو کیپیسٹی. آئی ریپیٹ، فسکل پالیسی چینجز ان گورنمنٹ اسپینڈنگ اینڈ ٹیکسیشن. اینول ہوگا. سپلائی میں سپلائی کی بات ہوگی فرام انڈسٹریز، فرام ایگریکلچر. پھر آپ لوگ مائکرو اکنامکس کی بات کریں، بہت اہم پوائنٹ ہے مائکرو اکنامک پالیسیز، جو کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو لے کے جائیں گے. ٹیکس، جی ڈی پی، جی این پی، سپلائی، ڈیمانڈ، پرائز کنٹرول، ریگولیشن اینڈ مونوپولیز آف دا مارکیٹس ایٹسٹرا. سو یہ سبسڈیز کس کو دینا ہے تاکہ لوگوں پہ برڈن نہ ہو؟ کون سے پالیسیز ٹیکس کو ڈیل کرتے ہیں، کون سے پرائز کو کنٹرول کر رہے، کون سے ہاؤسنگ کو کنٹرول کر رہے، کون سے لوکل انڈسٹریز، مونوپولیز آف دا بزنس کو کون ریگولیٹ کر رہا ہے. یہ پھر لیبر مارکیٹ پالیسیز. لیبر مارکیٹ پالیسی اکانومی کا حصہ ہے. پھر ٹیرف اینڈ ٹریڈ پالیسی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیبر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ آگے جا سکتے ہیں، اور لیبر پہ آپ کی پوری اکانومی ڈیپینڈنٹ بھی ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہوگا ہمارا ٹیرف کیا ہے، ہماری ٹریڈ کیا ہے، ایکسپورٹس، امپورٹس. پھر اس کے بعد پر کیپیٹا انکم کتنا ہے. ابھی آپ پر کیپیٹا انکم دیکھ رہے ہیں نا، صرف دیکھتے نہیں ہیں آپ. پاکستان کا پر کیپیٹا انکم سرچ کرو، پاکستان کا انمپلائمنٹ سرچ کرو، ڈیولپ سٹیٹس کا انمپلائمنٹ ریٹ سرچ کرو، پاکستان کی انفلیشن سرچ کرو، کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی سرچ کرو، پرچیزنگ پاور ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے سرچ کرو. یہ صرف ٹیمپلیٹس فار دی سیک آف ٹیمپلیٹس نہیں ہے. ان ٹیمپلیٹس کو تھوڑا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سرچ کرنا ہوگا. پر کیپیٹا انکم، انمپلائمنٹ، انفلیشن، کنزیومر پرائس. منی کی ڈیویلویشن ہو رہی ہے نہیں؟ ہماری کنٹری میں منی کی ڈیویلویشن ہو رہی ہے، ویلیو آف منی کم ہو رہی ہے، ویلیو آف روپی کم ہو رہی ہے، ڈالر کی فلائٹ ہے. پھر اس کے بعد اینول بجٹ کیا ہے، کتنا ہے،
کون سے سیکٹر کو کتنا بجٹ جا رہا ہے. ای کامرس کے بارے میں تھوڑا سرچ کرے. ریسورس ایلوکیشن ایکول ہے نہیں ہے, ایکول کیسے بنائیں گے, ایگلیٹیرین سوسائٹی کو انشور کیسے کریں گے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیسے کریں گے, آن لائن ارننگز پہ کام کرے, ای کرنسی پہ کام کرے, کرپٹی کرنسی, ڈیجیٹل پیمنٹس, اسکیل آف اکانومی کو دیکھ لے. پھر لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے, ویژن 2025, ویژن 2030, ویژن 2050, ایشین ٹائیگر پالیسیز. سپلائی آف انرجی گیس یہ انڈائریکٹلی لنکڈ ہے, سپلائی آف واٹر انڈائریکٹلی, جس طرح میں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پرسوں سمجھایا تھا, اکنامک سسٹینیبلٹی کے ساتھ لنک کیا تھا. اور جو مجھ سے کلاسز لیں گے یہ بات مائنڈ میں رکھو, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ایسے ہو, پالیٹکس پہ ہو, گورننس پہ ہو, اکانومی پہ ہو, آپ لوگوں کا ڈسٹرب نہ ہوگا. یہ اسٹرانگ وکٹ ہے, میں ہر ایک اینگل سے کور کراؤں گا. پھر ٹیکنالوجی کا ایسے ہو, وہ تو بالکل آگے ٹیکنالوجی کریں گے نیکسٹ کلاس میں, وہ بھی بہت اچھا ہوگا. انٹرسٹ ریٹس پاکستان میں کتنے ہیں, کل بتایا تھا 7%, باقی کتنے ہیں, پراپرٹی پہ 15% ہے, سبسڈیز نہیں دے رہے, لون ڈیفیسٹ فنانسنگ اس کو کہتے ہیں. پاکستان از سفرنگ فرام ڈیفیسٹ فنانسنگ. ہماری سبسڈیز ہم نہیں دے رہے, ہمارے پاس کراس چیک نہیں ہے, اور کیا کہتے ہیں ایکسچیکرز میں ڈپریشن ہے, اور پھر اس کے بعد انٹرسٹ فری لون نہیں دے رہے, فارن ایکسچینج ریزرو ڈسٹرب ہے, ہم لون کیسے دیں گے, اکنامک ریسیشن ہے, اس کی وجہ سے پاورٹی, اس کرنٹ ڈیفیسٹ ہے, ڈومیسٹک کیپیسٹی ہماری ڈسٹرب ہے, اسمال بزنسز ڈسٹرب ہے, انفارمل اکانومی دا وے فارورڈ. ایسے آیا تھا یا نہیں, سرچ کریں, کتنا اچھا پوائنٹ ہے انفارمل اکانومی, اس پہ سرچ کرو. پھر ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی, پاکستان is not ready for digital revolution. Why? Digital economy, e-currency, e-economy, e-businesses. پھر فائنینشیل کرپشن ہے, کرپشن کے ٹائپس میں پیٹی کرپشن, براڈر, لارجر, میگا, پولیٹیکل, مورل کرپشن میں فائنینشیل کرپشن بھی ہے, سب سے زیادہ تو فائنینشیل ہے. فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے, روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, جو کہ انڈائریکٹلی لنکڈ ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے. انٹرپرینورشپ ڈائریکٹ لنکڈ ہے, اسٹاک مارکیٹ ڈائریکٹ لنکڈ ہے. یوتھ اکنامک امپاورمنٹ بہت اچھا ہے کہ اس کو اسکل لیبر ہونا چاہیے, یوتھ کو اسکلز دو, ان کو اپلفٹ کرو, یوتھ کے اس پہ کام کرو. نالج بیسڈ اکانومی وہ انشور کریں گے اگر آپ ان کے اسکلز پہ کام کرو گے. انٹرنشپ دو تاکہ وہ سیکھے کہ کس طرح آگے مارکیٹ میں جانا ہے. پھر اسٹوریج کیپیسٹی ہماری کتنی ہے, یہ اسٹاک میں آ جائے گا, سپلائی چین میکینزم میں. NFC ایوارڈز اس کو کنیکٹ کرو. نیچرل ریسورسز بہت اہم پوائنٹ ہے. Pakistan is rich in resources but poor in management. Tourism, promoting tourism prospects and challenges, and role of tourism in economic development. Services sector کتنا پرسنٹ دے رہے, GDP 60%. لائف اسٹاک کا اہم رول ہے 11%. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کا انڈیکس دیکھ لے. رول آف لا کس طرح اکانومی کو ڈسٹرب کرتا ہے, لنک کرو. پھر ریسرچ کرو اکانومی میں, بہت سارے ارشد حسین کی ریسرچ دیکھو, اور وہ جو ہمارے ڈاکٹر محبوب الحق کی ریسرچ دیکھو پاکستان کی اکانومی پہ, ایشوز ان پاکستان اکانومی بائی SZD, وہ دیکھ لو ریسرچ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, SDG گول 1, گول 2, گول 3 میں اکانومی کے گول دیکھو. پھر انوویشن اینڈ ڈسکوری از پلیٹ فارم, از اے ٹول فار اکنامک ڈیولپمنٹ. ہولڈنگز کس طرح ڈسٹرب کرے گا ہمارے اکانومی کو. کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے, مونوپولسٹک, اولیگوپولی, مونوپولی, اس کے بعد وی کین سے مونوپولی, اولیگوپولی, وہ سارے مارکیٹ کو ڈسٹرب کریں گے. بائی پولی, مونوپولی, اولیگوپولی اور مونوپولسٹک کمپٹیشن, یہ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہوگا جو مائکرو اکنامکس کا کنٹیکسٹ ہے. ویلفیئر اکنامکس, لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کیا ہے, ہماری ویج پالیسی کیا ہے. ابھی ویج پالیسی 30,000 پر منتھ ہے, اور بھی بڑھانا چاہیے تاکہ لیبر ہمارے امپاور ہو. ٹیکس فری ریجیمز, انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ٹیکس فری ریجیمز نے. گورنمنٹ اسپینڈنگ پرائرٹیز, ہمیں ٹیکس اپلائی کرنا ہے, اور وہ بھی ڈائریکٹ ٹیکس اپلائی کرو, انڈائریکٹ اتنے نہیں. پھر گورنمنٹ اسپینڈنگ پرائرٹیز کہاں پہ ہے, ادھر ادھر تو نہیں کر رہے. گورنمنٹ کی پرائرٹیز میٹرو پہ ہے, یا انڈسٹری پہ ہے, ایگریکلچر پہ ہے, یا لائن گرین لائن پہ ہے, اورنج لائن پہ ہے. پھر انڈیویجولز کی اگر میں بات کروں, دیکھو صرف انڈیویجول کو ابھی میں ڈائسیکٹ کروں. آپ لوگ اکانومی میں یہ لکھ سکتے ہو یا نہیں کہ ٹیکس پیئرز کتنے ہیں, لکھ سکتے ہیں نا آپ لوگ اکانومی میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. ٹیکس پیئر کے بعد ٹریڈرز کون سے ہے, ٹریڈر ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں. فارمرز کی بات کرے, انڈسٹریلسٹ کی بات کرے,
لینڈ لارڈس کی بات کرے، ٹیکنوکریٹس کی بات کرے، کنزیومرز کی بات کرے، کلائنٹ کی بات کرے، ابھی یہ ایک انڈیویجول ہے، اکانومسٹ آپ کے پاس کتنے ہیں، میڈل مین کتنے ہیں، پالیسی میکر کون سے ہے، کیسے ہے، ریئل اسٹیٹ ڈیلر کون سے ہے، ان ساروں کو لنک کرنا ہے اکانومی کے ساتھ. کیا میں نے اس دن کہا دو پوائنٹ لکھو، اسکول آف تھاٹس میں نے کہا صرف 2 پوائنٹ چاہیے، یہاں پہ تو آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ آ رہے ہیں، امپلائز کتنے ہیں، ان امپلائز کتنے ہیں، ڈیلی ویجز کتنے ہیں، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، فارمرز، انڈسٹریلسٹ، لینڈ لارڈ، ٹیننٹس، ریٹیلر کتنے ہیں، مینوفیکچرر کتنے ہیں، انویسٹرز کتنے ہیں، یہ دیکھنا ہے. پھر کون سے ڈپارٹمنٹس یا انسٹیٹیوشنز آپ کے اکانومی کو ڈیل کر رہا ہے، یہ بھی بہت عام ہے. ڈپارٹمنٹس یا انسٹیٹیوشنز، اسٹیٹ بینک ڈیل کر رہا ہے، کمرشل بینک ڈیل کر رہا ہے، ایف بی آر ڈیل کر رہا ہے، ایگریکلچر ریسرچ ہو گیا، آئی ایم ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا. آپ انہی بیس پہ سرچ کرے. میں نے آپ کو 41 آرگنائزیشن اپروچ سمجھایا تھا، 41 ان کے بیس پہ سرچ کرے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا کیا رپورٹ ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ آف پاکستان، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، نیشنل ڈیولپمنٹ بینک جو ابھی برکس کے کنٹیکس میں ہے، ایف ای ٹی ایف کا کیا رول ہے. پھر کچھ تھیریز ہے، یہ تھیریز ہے اکارڈنگ ٹو ریلیٹڈ ٹو وٹ، یہ سارے وہ تھیریز ہے جو ریلیٹڈ ٹو وٹ ہے، اکانومی، کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم، کارپوریٹ سیکٹر، انشورنس کمپنیز، ٹرسٹ کمپنیز، ویلفیئر کیپٹل، یہ وہ ساری تھیریز ہے جو کہ آپ کے کنٹری کے اکانومی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے ان کو لنک بھی کرنا ہوگا، ان کو اچھے طریقے سے لنک بھی کرنا ہوگا. سمجھے بات کو. اگر میں اکانومی کی کنٹیکسٹ میں بات کروں تو اکانومی کی کنٹیکسٹ میں ان سارے ڈپارٹمنٹس پہ میرا سرچ ہونا چاہیے. ابھی اگر میں نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رپورٹ لکھا ہے، میں نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پڑھا ہے، میں نے فائنانس ڈویژن کی رپورٹس پڑھے ہیں، میں نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی رپورٹس پڑھے ہیں، تو میری اکانومی سٹرانگ ہوگی. پھر میں انڈیویجول کے علاوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں انٹرسٹ ریٹ، ارننگ، یہ ساروں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے. آئی ول چیک، کل میں چیک کروں گا. ابھی لاسٹ 15 منٹس میں نے آپ لوگوں کو پھر یہ بھی سمجھانا ہے کہ آپ لوگوں نے اکانومی کی ٹیم کو کون سے اینگل سے کور کرنا ہے. ٹیکس آ جاتا ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن اچھا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس اچھا ہے. انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے، پراپرٹی ٹیکس کیا ہوتا ہے، پھر ٹیکس ریٹرن کیا ہوتا ہے، ٹول ٹیکس کا کیا فائدہ ہے، ایکسپورٹ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، کسٹم ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہوتا ہے. ان پہ تھوڑا سرچ کرو ایک لائن پہ. اور ہماری ٹیکس 7 to 8% ہے، فن لینڈ کی 40% ہے، یو کے کی 25% ہے، وہ آگے جا رہے. پھر بجٹ ریونیو ایکسپینڈیچر، یہ بھی اکانومی کا بہت اہم فیکٹر ہے، بجٹ ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر. بیلنس بجٹ کیا ہوتا ہے، ڈیفیسٹ بجٹ کیا ہوتا ہے، بجٹ سائیکل کیا ہوتا ہے، زیرو بیسڈ بجٹ کیا ہوتا ہے، بجٹ کو انکریمنٹ کیسے لگیں گے، بجٹ میں انکریمنٹ کیوں لگتے ہیں، پرفارمنس بیسڈ بجٹ کیا ہوتا ہے، ڈیفیسٹ بجٹ، یہ میں نے آپ کو سمجھایا، ڈیفیسٹ بجٹ اکنامکس میں بھی پڑھایا تھا، ڈیفیسٹ فائنانسنگ بیکاز آف دا ڈیفیسٹ بجٹ، یہ والا. سرپلس بجٹ پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے تو ہم کیا آگے کریں گے. کیپٹل بجٹ کیا ہوگا، ریونیو بجٹ کیا ہوگا، بجٹ اسٹیمیٹس، یہ میں نے مائکرو اکنامکس میں پڑھایا تھا. ایکسپینڈیچر کیا ہوگا، بیلنس آف پیمنٹس، بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے، اس میں نے پورا لیکچر تیار کیا ہے بیلنس آف پیمنٹ پہ. پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ کیا ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ آپ پہ کتنا ہے، انٹرنل آپ پہ کتنا ہے، ڈیٹ فائنانسنگ ہے آپ کی کنٹری میں، آئی ایم ایف میں کہ ڈیٹ ٹرپ میں اپن سے ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈیٹ ٹرپ میں اپن سے ہے. پھر گراس نیشنل پروڈکٹ جی این پی کی بات میں نے سٹارٹ ہی میں کلاس میں کی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی کی بات میں نے سٹارٹ ہی میں کی کلاس میں. نیچرل ریسورسز کا کیا رول ہے اکانومی میں، ایسٹس کون سے ہیں آپ کے پاس، فکسڈ ایسٹس کون سے ہوتے ہیں، لیکوڈ ایسٹ کون سے ہوتے ہیں، نیچرل ریسورس کون سا ہوتا ہے، ہیومن ریسورس کون سا ہوتا ہے. ان کو لنک کرنا ہوگا ریونیو جنریشن کے لیے، کیپٹل فارمیشن کے لیے. اور کیپٹل فارمیشن کا لیکچر میں نے دیا تھا، جو اکنامکس کے لیکچر، جو چیزیں میں سمجھا رہا ہوں، جو تھی آپ کا ایسے تو کور ہی کور ہے کہ آپ کے کوشچن سب کچھ کور ہوں گے. تو کل پالیٹکس کا، اس سے پہلے گورننس کا، آج اکانومی کے سارے پوائنٹس لکھوں گا. پھر سیونگ جنریشن، سیونگ، ریونیو، ساری چیزیں آپ نے کور کرنی ہے. پھر ایگریکلچر کا رول بہت اہم ہے، یہ میں نے کلاس میں بھی سمجھایا تھا، پاکستان افیئر میں، رول آف ایگریکلچر ان اکنامک ڈیولپمنٹ. پاکستان کا پورا ایگریکلچر سمجھایا تھا، اس کے سیکٹر میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیوں ڈسٹرب جا رہا ہے.
आप लोग सिर्फ एग्रीकल्चर को एजुकेशनल फार्मर्स क्या होंगे, अनएजुकेटेड फार्मर्स क्या होंगे, टेनेट्स कैसे कहते हैं, लैंड ऑनर्स, लैंड लॉट सिस्टम, फर्टाइल लैंड की क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है या नहीं, साइल एंड वाटर सेंसर्स है या नहीं, हमारे पास वेदर ट्रैकिंग कैसा है, फिर उसके बाद बेरन लैंड को हम किस तरह डील करते हैं, फर्टिलाइजर्स, फिर पेस्टिसाइड्स, फिर मॉडर्न पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, इन पे थोड़ा सर्च करें और इसको इकोनॉमी के साथ लिंक करें. यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, स्प्रिंकलिंग सिस्टम, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन सिस्टम, कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन पे मैंने पास्ट पेपर का क्वेश्चन दिया भी था, फार्मिंग एंड कल्टीवेशन, उसका रोल एग्रीकल्चर में, और फिर कैसे ठीक करेंगे पाकिस्तान को एग्रीकल्चर, 2016 का क्वेश्चन था आई थिंक. फिर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का क्या रोल है इकोनॉमी में, इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, हेवी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, इंटरनेट, फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री, फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन सारों का क्या रोल है इकोनॉमी में. फिर इस इंडस्ट्री एंड रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू एडेड गुड्स बना लेते हैं, फिनिश्ड गुड बना लेते हैं, एक्सपोर्ट को स्ट्रांग करते हैं. जीडीपी कितना आ रहा है इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर है या नहीं, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, फिर उसको इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करो. फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को कनेक्ट करो पाकिस्तान के साथ, न्यूक्लियर एनर्जी वो छोड़ दो, प्राइमरी इंडस्ट्री को इसके साथ कनेक्ट करो. फिर इंटरनेशनल फेस में इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज द इंटरनेशनल फेस ऑफ इकोनॉमी, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी आया था, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट आया था या नहीं, मतलब हर एक एंगल से ऐसे आया भी तसीस है. आप लोग इन एंगल्स को देखें, स्मगलिंग आता है, हम देखते हैं करंट अफेयर में, फिर उसके बाद फॉरेन लोन्स हम पे है, उससे पहले फॉरेन एफडीआई देख ले, एफडीआई क्यों डिस्टर्ब है, इंटरनेशनल ट्रेड ग्लोबलाइज है या ग्लोबलाइजेशन में हम इसको कितना रोल है, पाकिस्तान 0.03% इंटरनेशनल ट्रेड में रोल प्ले कर रहा है, फॉरेन रेमिटेंसेस कितने आ रहे हैं, उसका रोल क्या है इकोनॉमी में, इंपोर्ट्स हमारे कौन से है, एक्सपोर्ट्स क्यों कम है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारी कौन सी है, स्पेशलाइजेशन ऑफ इन प्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद वैल्यू एडेड गुड्स समझा दिया, ट्रेड बैलेंस क्यों डिस्टर्ब है हमारा, फिर उसके बाद ट्रेड पॉलिसी हमारी कौन सी चल रही है, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट है बहुत ज़्यादा, जीरो सम गेम बहुत अच्छा है ये लिख ले, और उसके बाद वीकेंड से क्लोज्ड इकोनॉमी है या मार्केट फ्री इकोनॉमी है, फिर यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, फिर एमएनसीज का क्या रोल है, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का, साउथ एशियन आसियान किस तरह आपके इकोनॉमी को प्रमोट कर सकता है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया इसको किस तरह टेकल करे, फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज या टूरिज्म बेस किस तरह आप जाएंगे, आईएमएफ को इसके साथ कनेक्ट करो, वर्ल्ड ट्रेड को जो ऑलरेडी पहले समझाया है, फिर ड्यूटी जोन फ्री है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एफडीआई के कंटेक्स्ट में कवर करना होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस तरह बूस्ट होगी, फिर सोशल फैक्टर पे कल ऐसे समझाऊंगा, ये मैंने आप लोगों को टेम्पलेट समझाए, अभी आप लोग लेके शाबाश. वेरियस डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहले लिखो इकोनॉमी, इकोनॉमी में पाकिस्तान की इकोनॉमी की हिस्ट्री लिख ले, पाकिस्तान के इकोनॉमी की हिस्ट्री पे मेरा एक लेक्चर भी पड़ा है, अपलोडेड भी है, मैंने एस ज़ैदी की बात की थी, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, वहाँ से लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी में 1962 टू 2025 तक मैंने समझाया था. फिर मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हिस्ट्री के बाद हम कंटेम्पररी फेज लिखेंगे कि कंटेम्पररी फेज क्या चल रहा है पाकिस्तान के इकोनॉमी. पाकिस्तान की इकोनॉमी कंटेम्पररी ब्लीक इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है, ब्लीक, और ब्लीक के बाद मैंने कहा स्टेलिंग इकोनॉमी भी लिख सकते हो, स्टेलिंग, स्टेलिंग इकोनॉमी के बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इकोनॉमिक क्राइसिस पे एक अप्रोच समझाया था, कौन सा अप्रोच था, जवाब MCRS. सबसे पहले पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के मैनिफेस्टेशंस दो, कि हाँ बिल्कुल आप मुझे समझाओ, एविडेंस तो कि है, और ये मैनिफेस्टेशंस मैंने 5 to 10 मस्ट लिखने हैं. फिर मैनिफेस्टेशंस के बाद
پاکستان کے اکنامک کرائسس کے کازز بتاؤ، اور یہ کازز بھی 10 تک لکھ لو، اپروچز بھی یوز کر سکتے ہیں، پھر امپیکٹس بھی لکھو، امپیکٹس ریپرکشنز پاکستان کے اکانومی کے لکھو، پھر آپ سولوشنز بھی دو پاکستان کے اکانومی، جو پاکستان کے اکانومی کے بیسٹ ماڈلز ہے، پاکستان کے اکانومی کے ساتھ جب میں ورلڈ کے بیسٹ ماڈل بتاؤں گا، ورلڈ بیسٹ ماڈل، بیسٹ اکنامک ماڈل، یہ میں نے آلریڈی پریویس لیکچر میں شیئر کیا، 5 ماڈلز بتائے، ورلڈ بیسٹ اکنامک ماڈلز کو دیکھ لو، ان ماڈلز کے بیس پہ پاکستان کے اکانومی کا وے فارورڈ دینا ہوگا۔ تھوڑا بہت بتانا ہے آپ لوگوں نے انفارمل اکانومی کے بارے میں، اور انفارمل اکانومی میں آپ لوگوں نے وے فارورڈ بھی دینا ہے، کازز وغیرہ دینے ہیں کہ what is the way forward، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے انفارمل اکانومی۔ پھر آپ لوگ لکھے بلو اکانومی کو مسٹ لکھے، بلو اکانومی کے کیا کیا چیزیں، کس طرح بلو اکانومی پاکستان میں رول پلے کر سکتے ہیں اور کیا کیا سورسز ہے۔ پھر ای اکانومی کی طرف ہم جا سکتے ہیں یا نہیں، پھر اس کے بعد ای اکانومی کے بعد لکھے نالج بیسڈ اکانومی، کیا پاکستان میں نالج بیسڈ اکانومی ہے، نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کس طرح نالج بیسڈ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ لکھے رول آف ایگریکلچر ان اکانومی، ایگریکلچر ان اکانومی تھوڑا بتا دیں تاکہ پاک افیئر کا ٹاپک بھی کور ہو۔ پھر رول آف شاباش انڈسٹریز ان اکانومی، انڈسٹریز ان اکانومی، انڈسٹریل سیکٹر کا کیا رول ہے ان اکانومی ہے، ان اکنامک گروتھ بھی لکھ سکتے ہو پورا۔ پھر اس کے بعد ہیومن ڈیولپمنٹ، رول آف، پرسوں سمجھایا تھا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، رول آف ہیومن ڈیولپمنٹ ان اکنامک ڈیولپمنٹ، ان اکنامک گروتھ، ان اکنامک گروتھ، یہ لکھ لے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا کیا رول ہوگا ان اکنامک گروتھ۔ شاباش۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ لے رول آف ڈیپینڈنسی آن آئی ایم ایف کیوں ہے، ڈیپینڈنسی آن آئی ایم ایف کیوں ہے، آئی ایم ایف کیوں ہے۔ پھر کیا آئی ایم ایف کے ایس اے پی ہمیں پروسپیکٹس دے سکتا ہے کہ ہماری اکانومی آگے جائے، کیا سی پیک کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اکانومی کے ساتھ، کیا سی پیک ایک گیم چینجر ہوگا پاکستان کے اکانومی کو گیم چینج کر سکتا ہے، کیا سی پی کے بیس پہ گوادر پاکستان کے اکانومی کو بوسٹ کر سکتا ہے، کیا نن کوریڈور پروجیکٹس آف سی پیک اکانومی کو کور کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ لکھے کہ ڈیجیٹل ریولوشن، ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کی بات کریں، ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی، ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی آپ کریں گے نا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے یا نہیں، ڈیجیٹلائزیشن آف پاکستان اکانومی۔ اور ڈیجیٹلائزیشن میں ایک چیز پہ زیادہ کام کرے، وہ ہمارے پاس ٹیکس فریم ورک ہے، ہم نے تھوڑے بہت پاکستان کے ٹیکسیشن پہ کام کرنا ہوگا، اور پاکستان کے ٹیکسیشن میں بہت سارے لوپ ہولز ہے، ہم ٹیکس نہیں دے رہے، اور ٹیکس ایویژن ہے، اور مجھے بتا ہے پاکستان میں ٹیکس ایویژن پہ آپ لوگ لکھے کہ ٹیکس ایویژن کیوں ہے، اور ٹیکس ایویژن کس طرح کنٹرول کریں گے، وائی، اور وائی کے بعد ہم نے ٹیکس ایویژن کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ پھر کچھ بیسک ٹرمینالوجی ہے، اس کا لیکچر آلریڈی میرے پلے لسٹ میں شیئر ہے، یوٹیوب کے پلے لسٹ میں، اکنامکس کا جو پلے لسٹ ہے، بیسک ٹرمینالوجی، جس طرح کہ میں کہوں کہ what is GDP, what is GNP, what is FDI, what is debt financing, what is foreign exchange reserves, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کی، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اس لیکچر میں ہے، وہ بھی آپ ساتھ کریں۔ فائنلی میں نے آپ لوگوں کو 200 ٹاپکس بھیجے ہیں، ان 200 ٹاپکس میں اکنامکس کے جتنی بھی ٹاپکس ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ، ان کو الگ سے لکھ لے، اور الگ سے سپریٹ لکھنے کے بعد آپ لوگ اس کے آؤٹ لائن بنا لے، کیا اس کے آؤٹ لائن بنا لے، تو آپ لوگوں کے ایسے کا جو اکانومی کا تھیم ہے یہ کمپلیٹ آپ کا کور ہو جائے گا۔ اور ایک فائنل یونیکنس میں بتاؤں،
سو بکس لکھیں, اکانومی سے ریلیٹڈ 5 to 10 بکس کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے, 5 اکانومسٹ کے نام یاد ہونے چاہیے, اکانومسٹ کے نام. 5 ماڈلز تو آپ کو میں نے بتا دیے, بیسٹ ماڈل کے نام یاد ہونے چاہیے, کون سے ماڈل بیسٹ ہے. اور پھر اکانومی کے کچھ کوٹس یاد ہونے چاہیے, شارٹ کوٹس چھوٹے چھوٹے, اور کچھ فکس آپ کو یاد ہونے چاہیے پاکستان کے اکانومی کے ریلیٹڈ ٹو جی ڈی پی, ریلیٹڈ ٹو وی کین سے جی این پی, ریلیٹڈ ٹو ایف ڈی آئی, ریلیٹڈ ٹو کرپشن, سی پی آئی, ریلیٹڈ ٹو ٹورزم, ٹریڈ ایٹسٹرا, ریلیٹڈ ٹو ایکسپورٹس. یہ سارے آپ کے ہونے چاہیے. تو یہ آپ کی فیکچوئل انالیسس بھی ہو جائے گی. امید ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو اکنامکس کا کہا 3-4 دن لگ جائیں گے, لیکن اس سے زیادہ اچھا پھر نہیں ہو سکتا. اور اگر آج والا لیکچر جو میں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ کنیکٹ کریں جو پریویس لیکچر کے ساتھ, پریویس جو لیکچر تھا اس کے ساتھ آپ لوگ کنیکٹ کریں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ آرام سے اکانومی کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا. جو پریویس اکانومی کے کنٹیکسٹ جو ابھی میں نے سمجھائے ان ساروں کو آپ لوگ کنیکٹ کریں گے, اچھے طریقے سے کور کریں گے, تو امید ہے آپ لوگوں کا پورا ایک کمپلیٹ وی کین سے ایسے کور ہو جائے گا اکانومی کا. فیوچر میں آپ آؤٹ لائن ساری چیزیں بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ وی کین سے کوئی کویشچن بھی اکانومی کا آ جائے, کرنٹ افیئر پاک افیئر, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو چیزیں میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں یہ بات مائنڈ میں رکھے. کرنٹ افیئر, پاک افیئر ایسے کے حوالے سے تو ان سیشن میں آپ ٹینشن ہی نہ لیں. ایک سبجیکٹ آپ کا میرے ساتھ سٹارٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ روزانہ ایوالویشن وغیرہ کرو گے, تو اسکول آف تھاٹس وغیرہ, تو آپ لوگ آگے جائیں گے جلدی, کم ٹائم میں زیادہ چیزیں آپ کور کریں گے. ڈن ہے, سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کوئی بھی کویشچن ہو تو اوپنلی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. امید ہے میں نے کوشش کی کہ کم ٹائم میں ساری چیزیں کور کر لوں, تھوڑا جلدی بتا دیا تاکہ 40-50 منٹ سے زیادہ نہ ہو, اور انشاءاللہ ہو جائے گا. کوئی بھی کویشچن, اینی کویشچن؟ سر اب آپ نے جیسے بتا دیا کہ اس سے ہم نے جو ہے وہ مطلب بکس پڑھ لینی ہے اور اکانومسٹ کے نام بھی یاد کر لینا, اور بیسٹ ماڈلز جو ہے نا اکانومی کے, تو سر یہ چیز ہے. اب ہم اس کو کس طرح فردر اس پہ پریکٹس کس طرح کر سکتے ہیں دیکھو ٹاپکس کو؟ جو میں نے ٹیمپلیٹس بتائے ہیں ان سارے ٹیمپلیٹس پہ آپ تھوڑا کام کریں, ایک ایک سینٹینس پہ ان کو سمجھو. جو میں نے ابھی پی ڈی ایف میں ڈائمینشنز بتائے ان ڈائمینشنز کو میں اس کو پھر اس پہ تھوڑا کام کرے, جس طرح کازز, ریپرکشنز. پھر جو میں نے 200 ٹاپکس دیا ان پہ اکانومی کے ایسے جو ٹاپکس ہیں وہ کلیکٹ کرو. پھر فائنلی جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ میں نے بک سمری دی ہے. ایک بک ہے ایشوز ان پاکستان اکانومی, یہ میں نے سمری دی ہے. دی اکانومی آف ایلیٹسٹ اسٹیٹ, یہ بھی میں نے آئی تھنک اکانومی آف ایلیٹسٹ اسٹیٹ, ہاں دی اکانومی آف ایلیٹسٹ اسٹیٹ کی سمری میں نے اپلوڈ کی ہے, آئی تھنک وہ بھی میں نے کور کی ہے. 4 کتابوں کی سمری ہے, تو اس طرح 2-3 کتابوں کی سمری بھی دیکھ لے تو آپ کا ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اور اس پہ سرچ کرے تھنک ٹینکس وغیرہ پہ, تو آپ لوگوں کی سارے ڈائمینشنز کور ہو جائیں گے. ایک ایک کو فردر ایک ایک کو انڈیویجول لیول پہ علی آپ نے سرچ کرنا ہوگا ہیڈنگ دے کے, ٹھیک ہے؟ مطلب سر یہ جیسے جی این پی اور ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی ہو گیا, ٹیکسز ہو گیا, نہیں, ان کو